बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर पीपल्स पार्टी हुंजा एडवोकेट ज़हूर करीम साहब हुंजा 24/7 में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू माय ऑफिस। थैंक यू। गिरता है शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो गुज़िश्ता इंतखाबात में आपकी तवक्कुआत के बरअक्स नताइज आ गए। आप पर उम्मीद थे कि आप टॉप पर थे, लेकिन आप हार गए। इसकी वजह क्या बनी सर? मैं हुंजा 24/7 को मैं खुशामदीद कहता हूँ। पोस्ट इलेक्शन के बाद मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। माशाल्लाह इलेक्शन के दिनों में भी आप लोगों ने यू हैव शोन वंडरफुल परफॉर्मेंस, कवरेज भी अच्छी दी आप लोगों ने। तो इलेक्शन एक जमहूरी निज़ाम में इलेक्शन प्रोसेस होते रहती है, तो अमूमन जीबी के जो डायनेमिक्स है, यहाँ के लोगों का जो माइंड सेट है, वो हमेशा वफाकी गवर्नमेंट की तरफ देखती है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पोजीशन ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी थी, और मैं हुंजा के जो गयूर अवाम, मेरे भाई, मेरे यार दोस्त, मेरे माँ बहनों को मैं अपने दिल की अथाह गहराई शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे भरपूर अंदाज से वोट मुझे कास्ट किया, मेरे ऊपर एतमाद किया, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये एक इलेक्शन प्रोसेस है, हार जीत इट इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने अच्छी मैंडेट से मैंने अवाम ने मेरे ऊपर बड़ा ट्रस्ट की है, अवाम ने, हुंजा के गयूर अवाम ने। तो इंशाल्लाह मैंने पहले भी मेरे के अपना विजन था, कि मेरे वर्जन था, मेरे एक नैरेटिव था कि मैं जीतूँ या हारूँ, आई हैव टू बी विद इन माई ऑन पीपल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हार के भी मैं आवाम के साथ हूँ, और हुंजा के हर इशू पे मैं हाईलाइट करूँगा। इंशाल्लाह मैं हुंजा के आवाम के दरमियान में रहूँगा। मुझे खुशी है, और जो मेरा विनिंग कैंडिडेट है उबैद साहब, वो भी हुंजा वाला है, तो इंशाल्लाह वो अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो जहाँ पे अपोजिशन की किरदार अदा करनी होगी, मैं भरपूर तरीके से अपोजिशन की किरदार भी अदा करूँगा। तो मैं बड़ा खुश हूँ। हार जीत इट इज़ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ओके सर, तो आप क्या समझते हैं कि आप क्यों हार गए? क्योंकि आप पर उम्मीद थे कि आप जीत जाएंगे, लेकिन आप फिर भी तीसरे नंबर पे आ गए हैं। तो आप क्या समझते हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? इसमें ये है कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है। रिगिंग मीन्स कहीं पे पैसों का भी मामला हुआ, डोर टू डोर। फिर ये जाली कुछ जो हमारे तहरीक इंसाफ के जो कुछ हमारे जो मेंबर थे, कुछ लोग थे, उन्होंने भी एहसास प्रोग्राम पे उन्होंने कुछ मामलात रिगिंग हुई है इलेक्शन में। फिर वफाकी गवर्नमेंट का बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो मेरा पोजीशन ज़बरदस्त थी। मुझे हराने के लिए कोई 5-6 कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनका बड़ा किरदार था। दे वर बैक्ड बाय पीटीआई गवर्नमेंट, तो उनकी वजह से मेरे तकरीबन 1200-1300 वोट मेरे कट गए। खासकर अलीबाद में मेरे जो वोट बैंक था, अल्हम्दुलिल्लाह अलीबाद के आवाम को भी मैं बड़े शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे मेरे ऊपर बड़ा ट्रस्ट किया। तो 6-7 कैंडिडेट थे जो उन्होंने मेरे मैंडेट को डिवाइड करके, उसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा। तो ये एक काज था। उन्होंने किसी ने 200 लिया, किसी ने 300 लिया, किसी ने 400 लिया, तो मेरे वोट उन्होंने काटा, तो इसलिए मैं इलेक्शन लूज कर गया। तो पीटीआई की हुकूमत से आपको कोई शिकायत है कि उनकी वजह से आप हार गए हैं? डेफिनेटली ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनकी बैकिंग थी। तो वो पीटीआई की गवर्नमेंट ही उन्होंने वहाँ वफाकी गवर्नमेंट के वजीर भी दराया, जुल्फिकार बुखारी नाम का एक बंदा है। पाकिस्तान के सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एक पैसा वाला एक टाइकून है। तो उन्होंने जीबी में रिगिंग करने में उनका बड़ा किरदार है। जुल्फिकार बुखारी साहब जो पीटीआई के एक सो कॉल्ड एक मुशीर है इमरान खान की। ओके, तो यही कुछ गुज़िश्ता एतवार में आपकी हुकूमत ने और नून लीग की हुकूमत ने भी किया है कि नून लीग की हुकूमत ने अपने नुमाइंदों को जितवाया है और पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को जितवाया है। तो इसका यह सिलसिला अभी ख़त्म नहीं होना चाहिए? यू आर वेरी मच राइट। ये कि वफाकी गवर्नमेंट की एक अपना साइकी है, एक उनका क्या कहते हैं, एक पॉलिसी है। तो अमूमन हुंजा और इसकर्दो के जो हमारे अवाम है, वो वफाकी गवर्नमेंट को मतलब वो देखते रहते हैं। जो भी उनकी गवर्नमेंट होती है, तो उनका कैंडिडेट मोस्टली इसकर्दो और हुंजा के जो डिस्ट्रिक्ट है, अजला है, उनमें वफाकी गवर्नमेंट की जो कैंडिडेट्स है वो मोस्टली विन कर जाते हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट है, क्या कर सकते हैं इसमें? तो इसको ठीक करने के लिए कोई सिस्टम में चेंजिंग लाना इसके लिए अवाम की शऊर की जरूरत होगी। जो दानिश कहते हैं, अवाम की सोच फिक्र, वो अपने कैंडिडेट को सही। मैंने पहले भी अपनी इलेक्शन से पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया था। वोट एक मुक़द्दस एक टूल है, एक फ़लसफ़ा है, एक इत्मीनान, एक ट्रस्ट है।
تو ہمارا لوگوں کو چاہیے کہ وہ کینڈیڈیٹ کو دیکھ کے ووٹ کاسٹ کرے. انفارچونیٹلی وہ یہ نہیں کرتے ہیں, عموماً وفاقی گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ ہے, شعور کی ضرورت ہوگی اس میں نا, دانش اور شعور کی ضرورت ہوگی, اویئرنیس, پولیٹیکل اویئرنیس کی ضرورت ہوگی. اوکے, تو پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے کوئی پلیٹ فارم کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے سر یہاں پہ؟ پولیٹیکل اویئرنیس دیکھو ایک اٹ سیلف لوگوں میں خود سے آ جاتی ہے. یہ لازمی نہیں کہ میں دیکھو جو یوتھ ہے, جو نئے جو جنریشن ہے, ان کو تو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. 2020 کی الیکشن میں بڑی چینجنگ آئی ہے. دس از میں آپ مانے یا نہ مانے, تو 2020 کی الیکشن میں بڑی چینجز آئی ہوئی ہے. انہوں نے دیکھ کے ووٹ کاسٹ, بہت سارے جو ہمارے ووٹرز تھے بہت زبردست قسم کے ووٹرز تھے, تو انہوں نے اچھا پرفارم کی ہے. تو چینجنگ آئی ہے 2020 کی الیکشن میں. انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں ضرور چینجنگ آئے گی ہنزا کی ڈائنامکس کے حوالے سے, پولیٹکس کے حوالے سے. سر تو آپ بتائیں کہ پہلے تو ہنزا نمائندے سے محروم تھا, اب نمائندہ آیا ہے, نمائندے کے آنے کے بعد کیا ہنزا کے مسائل کم ہو گئے ہیں؟ سو فار ہم عبید جو ہمارا محترم ہے, ہمارا جو اس وقت جو ہمارے جو نمائندہ ہے ہنزا کی, اس سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو ابھی وہ الیکشن کے بعد ابھی ٹائم اس کو نہیں ملا ہے. لیٹ اس سی, لیٹ اس ہوپ فار ہم دیکھیں گے. تو ابھی تک تو چینجنگ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. تو انشاءاللہ ہمارے امپلائمنٹ کے ایشوز ہے, پھر ہمارے ہیلتھ کے ایشوز ہے, پھر الیکٹریسٹی کا ایشو ہے. تو سو فار چینجنگ تو نظر نہیں آ رہی ہے. انشاءاللہ ہمیں بیست پاکستان پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اس کو ٹائم دینا چاہیے ہمیں. ابھی اس کو ہمیں ٹائم دینے کی ضرورت ہے. تو لیٹ اس سی کہ کیا وہ پرفارم کر سکتے یا نہیں کر سکتے. ہنزا میں بجلی کا ایشو بہت زیادہ سنگین ہے سر, تو تھوڑی بہت بجلی مل رہی ہے تو وہ بھی ایکسن شہرباز صاحب کی مرہون منت سے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شہرباز بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اور آنےسٹ افسر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ میں ہمیشہ کوارڈینیشن میں ہوں. اور میون کا جو بجلی گھر ہے وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور اس کا جو پاسورڈ ہے جو چائنیز انجینئر اس نے آنا ہے, تو انشاءاللہ ود ان ڈیز دیٹ ول بی آلسو ان آپریشن. تو ہنزا کی بجلی کے حوالے سے بہت اچھا ہے. ہمارے 2 پروجیکٹ اس وقت سی ایس کے ٹیبل پہ ہے. اس دن میں نے پریس میں بھی دیا تھا, وہ پھر گلگت بھی گیا تھا, سیکرٹری ورک سے ملا تھا, سیکرٹری واٹر پاور سے بھی میرے ملاقات ہوئی. تو اس پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. انشاءاللہ فوکس 24 آورز میں ویجیلنس کر رہا ہوں, اور ایکشن کے ساتھ بھی کوارڈینیشن میں ہوں. انشاءاللہ بجلی بہت اچھی ہوگی. ہنزا میں 2 پروجیکٹس ہمارا آن بورڈ ہے سی ایس کے ٹیبل پہ, تو وہ اپروو ہونے کے بعد 2 پروجیکٹس ہمارا انشاءاللہ اس سال, ایک تو عطابات لیک کے قریب ہے, دوسرا فاسو میں ہے. تو وہ 2 بجلی گھر اس وقت انشاءاللہ اس سال انیشیٹ ہونے کا چانسز زیادہ ہے. تو عبید صاحب کی کوششوں کی وجہ سے مایون ٹربو مشین لگ گئی ہے, تو ادھر سے بھی تھوڑی بجلی پیدا ہوگی. اور عطابات جھیل پر 50 میگا واٹ پروجیکٹ کو کبھی پی ایس ڈی پی سے نکالنے اور کبھی شامل کرنے کی خبریں گردش کر رہی. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں؟ 50 میگا واٹ کا ایک خواب ہے. 50 میگا واٹ ایک ممکن نہیں, جب تک بادشاہ ڈیم, محمد ڈیم تکمیل نہیں ہوگی. 50 میگا واٹ کے لیے چاروں صوبوں کو نا ایک نیشنل گرڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ارب سے اوپر اماؤنٹ جاتی ہے تو وہ ایکنک میں جاتی ہے, تو وہ مشکل ہے. 50 میگا واٹ ایک خوف ہے. ہمیں ہنزا کے جو حالات ہے رن آف دی ریور پہ 2 میگا واٹ, 3 میگا واٹ, 4 میگا واٹ پہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے. باقی 50 میگا واٹ ایک خوف ہے, یہ ممکن نہیں ہے ہنزا کے لیے. اور یہ کہ سنی باتوں پہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں تو اٹس ناٹ پاسبل. دوسری بات میون کی بات آپ کر رہے ہو, یہ پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ ہے. اس میں عبید صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے. اور اس سال اے ڈی پی میں وہ کتنا پروجیکٹس رکھتے ہیں, کتنا عوام کے لیے سہولت دیتے ہیں, اس سال 2021 میں پتہ چلے گا. سابقہ جو پروجیکٹس ہمارے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرہون منت تھی, خواہ وہ شمشاد کی پروجیکٹ ہو, مسگال کی پروجیکٹ ہو, اور میوم کی پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی پروجیکٹ ہے. ازبیک صاحب کے زمانے میں ہوئے اے ڈی پی میں شامل تھے. عبید صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے میون ٹربو مشین لگ گئی ہے, تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ تو اس سے الیکشن سے پہلے ہی وہ اس پہ کام چل رہی تھی, اور وہ بالکل چائنا سے مشین بالکل آ رہی تھی. ہاں اس نے چائنا سے مشین لانے میں گورنر صاحب سے اس نے بات کی ہے, تھوڑے کچھ انپٹ ہے. اوکے, تو محکمہ صحت کے 42 ملازمین جن میں 6 ڈاکٹرز بھی ہیں ہنزا میں اپوائنٹ ہوئے, لیکن یہاں سے سیلری لے رہے ہیں, دوسری جگہوں پہ وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیا ان کو دوبارہ یہاں لانا ممکن نہیں؟ ایک ہفتہ پہلے سیکرٹری ہیلتھ سے میرے ملاقات ہوئی, اس سے میرے کمٹمنٹ ہوئی ہے, اور اس نے بھی کمٹمنٹ دی ہے. انشاءاللہ ان ڈاکٹروں کے پیچھے ہم لگے ہیں.
تو صحت کے حوالے سے کوئی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. لسٹ میں نے آلریڈی آئی ہیو پرووائڈیڈ لسٹ ڈاکٹروں کی, تو میں 2 دفعہ میرا ملاقات ہوئی سیکریٹری ہیلتھ سے, تو انشاءاللہ میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ انشاءاللہ اس اچھا کام ہوگا. تو حال ہی میں 2 ڈاکٹروں کا یہاں سے تبادلہ ہو گیا, ان کی جگہ پہ ایک ڈاکٹر کو بھیج دیا گیا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہاں میڈیکل اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے ہمارے لیے نا. تو اس میں 4-5 ڈاکٹر ہمارے حنزہ کے, 2 خواتین ہیں, 2 میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. ان کے لیے میں نے ذاتی طور پر سیکریٹری ہیلتھ سے بات کی ہے, تو انشاءاللہ لیٹ اس سی. B&R, LG and RD اور یونین کونسلز اہم ادارے ہیں. یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں سے لوگ سفارش کی بنیاد پر پروجیکٹس حاصل کرتے ہیں, تو خصوصاً ذاتی نوعیت کے لیے پروجیکٹس لیتے ہیں. اس سلسلے کو بند کرنا لازمی نہیں تاکہ قوم کے لیے کوئی بڑا پروجیکٹ بن سکے اس سے؟ بالکل زبردست کوشچن ہے, یو آر ویری مچ رائٹ. جب تک بلدیاتی نظام کا سیٹ اپ نہیں ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن والا ہے, یہ جو ہمارے جو بیوروکریسی ہے ایڈمنسٹریشن والا ہے, یہ پرفارم نہیں کر سکتے ہیں. شوبازی کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. عوام کے پیسوں کو یوٹیلائزیشن جب تک نمائندے نہیں آئیں گے, مطلب ڈیولوشن پلان کے تحت ہمارے یونین کونسلرز, ہمارے بلدیاتی ممبرز, ہمارے ڈسٹرکٹ جو ممبرز نہیں آئیں گے, تب تک یوٹیلائزیشن آف منی از ویری ڈیفیکلٹ. تو انشاءاللہ جون جولائی میں بلدیاتی الیکشن کا چانس ہے, تو انشاءاللہ پھر وہ الیکشن کے بعد مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھے ایجوکیٹڈ لوگ بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں, تو اچھے لوگ آگے آ جائیں گے اس نظام کے تحت. تو حنزہ کی دوسری سیٹ کے حوالے سے کیا معلومات ہے؟ کیا اس دفعہ سیٹ مل جائے گی؟ بس پی ٹی آئی کی کمٹمنٹ تھی, اپنا عبید صاحب نے بھی الیکشن کے دوران کہ عوام سے کمٹمنٹ کی تھی. اب ان کی گورنمنٹ ہے, ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. تو وہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ ہم آل پارٹیز بلائیں گے, عمائدین کو ہم انوائٹ کریں گے. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم تحریک چلائیں گے. لیٹ اس سی کہ عبید صاحب کیا پرفارم کرتے ہیں. پی ٹی آئی والوں کی کمٹمنٹ تھی, ان کی ایک نیریٹو تھا کہ الیکشن کے بعد فوراً سیٹ کے بارے میں ان کی کمٹمنٹ تھی. لیٹ اس ہوپ فار. تو حنزہ میں کچھ سرکاری ادارے ایسے ہیں جن کا کارکردگی ہمیں نظر نہیں آ رہی اور تنخواہیں تو لے رہے ہیں. ایسے اداروں کو فعال بنانے کی ضرورت نہیں, کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے بس نمائندہ ابھی حنزہ کے غیر عوام نے, ہمارے بہنوں نے, بھائیوں نے نمائندے چنا ہے, تو اس کی ذمہ داری ہے. اداروں میں تو کوئی پرفارمنس ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے ابھی تک. انفارچونیٹلی ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کام تو بہت کوشش کرتے ہیں, لیکن ابھی تک خاطر خواہ کام عوام کے سامنے نہیں لا سکے ہیں. بلدیاتی نظام نوٹیفیکیشن تک نہیں نکلا. انفارچونیٹلی ہمارا جو بلدیات کا نظام ہے, سیوریج کا نظام ہے, جو واٹر مینجمنٹ ہے, ان کا کردار بھی ضرور ضرور ہے. میں عموماً ان کے خلاف اخباروں میں دیتے رہتا ہوں, تو ان کی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک ڈسٹرکٹ حنزہ میں نوٹیفیکیشن جو ہے ہمارا جو بلدیات کا نوٹیفیکیشن, بلدیہ کا نوٹیفیکیشن نہیں نکلا ہے. یہ بھی کوشچن مارک ہے ہمارے انتظامیہ کے لیے. تو گزشتہ انتخابات میں ایک سے بڑھ کر ایک لیڈر بننے کے لیے سینہ تان کے میدان میں اترے تھے سر, تو ان میں سے اکثر غائب ہیں, ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بس میں نے الیکشن سے پہلے بھی میں نے اپنی اس ڈیبیٹ میں کہا تھا کہ کچھ لوگ وہ کچھ ملازمت کے لیے آئے تھے. مطلب پولیٹکس ڈیفرنٹ چیز ہے, لیڈرشپ ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ کچھ ملازمت کے لیے آئے تھے تو وہ چلے گئے. وہ موسمی پرندے آلریڈی میں نے ان کو کہا تھا, سیزن آف برڈس کہتے ہیں انگلش میں. تو وہ کوئی آئے تھے, کوئی سربیریا سے, کوئی کراچی سے, کوئی لاہور سے, پتہ نہیں کدھر سے آئے تھے, کوئی اسلام آباد سے, کوئی بزنس مین آئے تھے. ان کا مقصد پولیٹکس نہیں تھا بلکہ ملازمت تھا. وہ چلے گئے, ہم یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ. میں تو عوام کے درمیان ہوں اور میں ہمیشہ 24 آورس عوام کے درمیان ہوں. میں اپنے کیپیسٹی کے مطابق میں کام کرتا رہوں گا حنزہ کے عوام کے لیے. بالکل سر, آپ ہمیشہ حنزہ میں عوام کے درمیان ہی رہے ہیں. حنزہ کے سرکاری اداروں میں گریڈ 1 سے گریڈ 9 تک اکثر غیر مقامی ملازمین ہیں, جبکہ دیگر ضلعوں میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دوسرے اضلاع کے لوگ کام کریں. تو اس ایشو کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس ایشو کو میں مطلب پہلے بھی میں ہائٹ کرتا رہا ہوں. انشاءاللہ میں 301 اس وقت ویکینسیز اس وقت مختلف اداروں میں ویکینٹ پوسٹ ہے. تو سیکرٹری ہوم سے جتنے بھی ہمارے سیکرٹریز تھے ان سے ہماری بات ہوئی ہے. انشاءاللہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. سابقہ ادوار میں بہت ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. میرے ایجوکیٹڈ لوگ سارے پی ایچ ڈیز ہے, ایم فل ہے حنزہ میں. الحمدللہ میرے ماں بہنیں, میرے یوتھ, تو پہلے کرپشن ہوا ہے ان پوسٹوں پہ. ہم لگے ہیں
کچھ گئے ہیں, کچھ ہم بھیجنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی انتظامیہ کی فیلئر ہے. حالانکہ ایک سال پہلے کمشنر گلگت ڈویژن نے باقاعدہ نوٹیفکیشن کے تحت ڈی سی ہنزا ڈی سی نگر کو ڈائریکشن دی تھی. تو یہ ڈی سی ہنزا مطلب ابھی تک ان سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے اور یہ ابھی تک کام نہیں کر سکے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ ہم لگے ہیں, انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گی. کچھ لوگ یہاں سے پولیس میں تھے, کچھ ڈپارٹمنٹ میں, تو ان کو ہم نے بھیجا ہے یہاں سے. ہمارے پوسٹ ویکینٹ ہونے والے 301 پوسٹ اس وقت ویکینٹ ہے ہنزا کی پوسٹ. اوکے, تو ہنزا میں زمینوں کے بھی ایشوز ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ زمینوں کے اس کے حوالے سے مطلب جب تک ہمارے عوام جو آنرشپ ہے, ہمارا ہنزا کی عوام کا آنرشپ ہے, اور کسی کو زمین چاہیے تو وہ پھر وہ اکارڈنگ ٹو لا ہمارے جو مالکان ہیں ان کو بلائیں گے. جو کنسرن ڈپارٹمنٹس زبردستی کسی کی باپ کی مجال نہیں ہے. نہ ڈی سی اٹھا سکتا ہے, نہ ایس پی اٹھا سکتا ہے, نہ یہ پولیس والے انتظامیہ کو. میں نے پہلے بھی ان کو وارن کی ہے, یہ زمین ہماری آباء و اجداد کی ایک ملکیت ہے, ہمارے ملکیت ہے. اس پہ ہم لوگ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ میں نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے, کسی کی مجال نہیں ہے, کوئی ڈی سی اے سی کوئی ایس پی عوام کو. اب ہمارے جو بزرگ ہے, ہمارے جو مالکان ہیں, آن بورڈ لیے بغیر وہ زمین نہیں اٹھا سکتے, ایک چیز نہیں اٹھا سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے جو نمائندے آئے تھے, اس حوالے سے کسی ایک نے بھی زمینوں کے حوالے سے, اچھا امپلائمنٹ کے حوالے سے, جو ہمارے جو الیکشن لڑنے کے لیے آئے تھے, جو کسی نے 4,000 لیا, کسی نے 5,000 لیا, ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں. یہ بیوروکریسی کے خلاف نہیں بول سکتے. ان 4 سالوں میں, ان 5 سالوں میں الیکشن کے بعد بھی کسی ایک کینڈیڈیٹ نے بھی کسی خبر نہیں دیا. تو یہ لوگ ڈر جاتے ہیں. جو کینڈیڈیٹس بن کے آئے تھے وہ ان کے خلاف بول نہیں سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں کمپرومائز نہیں کرتا ہوں. نیشنل پارک کے حوالے سے آپ کے کیا موقف؟ نیشنل پارک ایک ظلم ہے ہنزا بستان کے عوام کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہمارا پارٹی, امجد رکیٹ صاحب ہمارا پارٹی فرنٹ لائن پہ, ان کے ساتھ ہم لوگ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ ایک سازش کے تحت یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. ہمارے جو نیشنل پارکس ہے, ہمارے جو معدنیات ہے, ہمارے جو منرلز ہے, ہمارے جو پہاڑ ہے, ہمارے جو درخت ہے, ہمارا پانی, یہ ہماری ملکیت ہے. انشاءاللہ ہم لوگ ڈیفینڈ کرتے رہیں گے. تو سر, نیشنل پارکس کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ نیشنل پارک کی لیگل اور کانسٹیٹیوشن ڈیبیٹ ہے. تو جی بی کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے, جس کی جو آئینی حیثیت ہے, وہ 2018 کی جو سپریم کورٹ کی ورڈکٹ ہے اس کے مطابق یہ متنازع ڈکلیئرڈ ہے. جو ججمنٹ کے مطابق بینچ تھی اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی, اب اس ورڈکٹ کے مطابق یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ ایک ہی زمین کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اس کے علاوہ نیشنل پارکس میں فوائد بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. جو جی بی کی جو ڈائنامکس ہے پولیٹیکل, اس حوالے سے ٹچ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ متنازع جب تک کشمیر کے ایشو ریزالو نہیں ہوتا ہے, یہ لوگ مطلب ہمارا ایک ہی زمین بھی یہ لوگ پوزیشن میں نہیں لے سکتے, قبضہ نہیں کر سکتے. یہ ایک الگ ایشو ہے. دوسری نیشنل پارک کے فوائد بھی ہیں. اگر آنرشپ عوام کا حوالہ کیا جاتا ہے 80% 90%, باقی جو لیگل ایشوز ہے ہنٹنگ کے حوالے سے, اننیسیسریلی لوگ جب شکار کرتے ہیں, جنگلی حیات کو تباہ کرتے ہیں, جو ہمارے اینیملس ہے ان کو وہ بے ترتیب سے ان کی کلنگ کرتے ہیں, ہنٹنگ کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی ایک اچھا ویژن ہے. اس میں ہونا چاہیے, لیکن آنرشپ وہ عوام کے پاس رہنا چاہیے. تو یہ قانون سازی کی ضرورت ہے. یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے اسمبلی کے طور پہ اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. ادروائز 2018 کی جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی جو ورڈکٹ ہے, اس کے مطابق وفاقی گورنمنٹ جی بی کی جو زمین ہے, جو پہاڑ ہے, یہ لوگ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے کون کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے سر؟ جی بی میں خواتین کے جو ہمارا جو بجٹ ہے, ہمارا جو انسٹیٹیوشنز ہے جی بی میں, انہیں ہونے کے برابر ہے. یہاں پہ جو ہیومن کیپٹل بھی کمی ہے, بجٹ کی بھی کمی ہے. الحمدللہ جی بی میں جو ہمارا جو لینڈسکیپ ہے, جو ہمارا بجٹ ہے, جو کیپیسٹی ہے, اس سے زیادہ ہمارے پاس جو ہمارے خواتین بہنیں, ہمارے جو بھائی ہیں وہ ایجوکیٹڈ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اپرچونیٹیز بہت کم ہیں. تو یہ ہمارے لیے چیلنجنگ ہے. ہاں, تو ان کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے سر؟ ٹیکنیکل سکولز, میرا اپنا ویژن تھا, میرا اپنا سوچ تھا, جی بی میں جب تک ٹیکنیکل سکولز زیادہ نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ مطلب اپلائڈ ایجوکیشن کہتے ہیں. جب آپ جاب سے فارغ ہوں گے تو آپ کو جاب ملنا چاہیے, کیونکہ ہاں غربت زیادہ ہے
تو ایکسیس بھی ہمارا جو سندھ کے ساتھ پنجاب کے ساتھ اسلام آباد کے ساتھ نہیں ہے, تو پہاڑی علاقہ ہے, تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی انسٹیٹیوشن کی ہاں جی بھی ضرورت, اس کے ذریعے سے ہی جو خواتین کے جو مسائل ہے, نوجوانوں کے مسائل کو کم کیا جا سکتا ہے. لٹریسی ریٹ اور اپرچونیٹیز میں بیلنس نہیں ہے, تو اس وجہ سے تو سوسائٹی ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ ہے. ایجوکیشن کو بیک فائر کر رہی ہے. اس کو کیسے بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ جب تک آپ ایجوکیشن کو ڈیولپ نہیں کریں گے, ٹیکنیکل ایجوکیشن آپ کا ہو گیا, پھر وہ آپ خواتین کے لیے سلائی کا جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کہتے ہیں اس کو نا, انجینئرنگ, سول انجینئرنگ, ٹیکنیکل ایجوکیشن, اچھا خانداری کوکنگ, اچھا پھر وہ فارمنگ, اچھا ایون کارپینٹنگ بھی خواتین کو کرنا چاہیے. تو یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. مطلب عملی سیاست میں جب لوگ خواتین آتے ہو تو پھر یہ ٹیکنیکل چیزیں بھی خواتین کو کرنا چاہیے. صرف جو ایجوکیشن ہے, ماس ایجوکیشن ہمارا نا, ماس ایجوکیشن ہے, اس میں اپلائڈ ایجوکیشن کی ضرورت ہے ہمارے لیے. تو خواتین اس وقت منظم میں 70-90% خواتین ایجوکیشن سے فارغ ہو کر بے روزگار بیٹھے میرے ماں بہنیں ہیں. ان کے لیے یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے. تو لیٹ اس سی پی ٹی آئی گورنمنٹ کیا کرتی ہے اس حوالے سے. اوکے, تو آخر میں آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو عوام کو پیغام میرا یہ ہے کہ الحمدللہ عوام نے الیکشن کے دنوں میں, ایک تو میں حمزہ کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پرانا میرے خیال سے الیکشن کنڈکٹ ہوا, آلدو کی ریگنگ ہوئی ہے پیسوں کے حوالے سے, پھر مختلف جو ٹیکٹکس تھے اس کے حوالے سے, آلدو کی ہمارے حمزہ کے عوام نے بڑا زبردست طریقے سے, پرانا طریقے سے الیکشن ہوا, اور انہوں نے ووٹ اچھی طریقے سے انہوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں, یوتھ نے, ماں بہنوں نے, اور خواتین نے, بزرگوں نے. تو انشاءاللہ میرے پیغام یہ ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے کیپیسٹی کے مطابق حمزہ کے عوام کو میں سرو کرتے رہوں گا, میں حمزہ کے عوام کو درمیان رہوں گا. جیتوں یا ہاروں میں یوتھ کے ساتھ ہوں, عوام کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہم نے اس حمزہ کو سرو کرنا ہے. تو حمزہ کے عوام بڑے باشعور عوام ہیں, میرے نوجوان باشعور ہیں, میرے خواتین باشعور ہیں. تو الحمدللہ وی آر بیسٹ نیشن ان دی سوسائٹی. صدر پیپلز پارٹی حمزہ جناب ظہور کریم ایڈوکیٹ صاحب حمزہ 24/7 کو ٹائم دینے کا آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.